बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये है। पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर से नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने छोटी ईद की मुनासबत से अवाम को बड़ा तोहफा दिया। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तकरीब से खिताब करते हुए ऐलान किया कि घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बिलों में ₹7.41 फी यूनिट कमी कर रहे हैं, जबकि जो कमर्शियल सार्फिन हैं उनके लिए ₹7.59 फी यूनिट कमी का ऐलान किया। यकीनन एक नुमाया कमी है, बिलखसूस इस तनाज़ुर में कि बिजली के बिलों के हवाले से अवाम में अक्सर तशवीश पाई जाती है कि इनके बिल ज़्यादा होते हैं। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि मुआशी इस्तेहकाम के बाद ये रिलीफ आवाम को दिया जा रहा है। इसके लिए गुंजाइश पैदा की। IPPs के मुआहदात पर नज़रसानी की सूरत में 3 खरब से ज़ायद पैसा मिला जो आवाम को पासन किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि अब अगले जो उनका अहदाफ है वो बिजली चोरी जो 600 अरब रुपए सालाना है उसको कम करना है। बाकी IPPs जो 29 के साथ मुआहदात पर नजरसानी हुई है, अब जो दीगर IPPs हैं उनके साथ जो है वो नजरसानी के मुआहदात किए जाएंगे। इसके अलावा डिस्कोस और जेनकोस की प्राइवेटाइजेशन की जाएगी। एक तो इस हवाले से जरा इसकी तफसीलात जानेंगे। उनकी स्टार टीम के प्लेयर फेडरल मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद होंगे। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की सरबराही में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इलाकाई और मुल्की सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर फोरम ने इस अज़म का इजहार किया कि बिला तफरीक जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं मुल्क के अंदर उनको कुचला जाएगा, खत्म किया जाएगा। और जिन शोधाए पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और लॉ इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उनको खराजे तहसीन जबरदस्त अल्फाज में पेश किया गया। साथ में ये भी बताते चलें कि आज 4 अप्रैल है, कायदे जमहूरियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की 46वीं बरसी है। इस मौके पर हर साल की तरह इस मरतबा भी गड़ी खुदा बख्श में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले हैं, उनके कारकुनान हैं और जो लीडरशिप है उन्होंने हाजिरी दी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद हैं और आपके लिए में है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को मुतफ़िका आइन दिया 1973 का। इसके अलावा अवाम के मसाइल के हवाले से हतमी पेशरफ्त भी की। साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैकडोर राब्तों के हवाले से बड़ी बातचीत चल रही है, जिसे कहते हैं मीडिया हलकों में। इस हवाले से भी जानेंगे कि असल हकायक क्या है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज मलिक साहब ने। बहुत शुक्रिया अली परवेज मलिक साहब, प्रोग्राम सच में वक्त देने के हवाले से। कल तकरीब में आप मौजूद थे, आपको माशाल्लाह एजाजी शील्ड भी दी गई। आप प्राइम मिनिस्टर साहब ने जैसे कहा कि मेरी स्टार टीम के प्लेयर्स में आप शामिल हैं। मैं चाहूंगा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के व्यूअर्स को बताइएगा ये जो ऐलान हुआ है इसको किस हद तक सस्टेन किया जाएगा, क्योंकि आज मैं तबसरे और तज्जिए सुन रहा था, ये सवालात उठ रहे हैं कि ये जो ₹7 से जायद की कमी की गई है कमर्शियल और घरेलू सार्फिन के लिए, ये तवील मुद्दती होगी। एक तो इस हवाले से जरूर जवाब दीजिएगा। और ये जो गुंजाइश पैदा हुई है इसका कई इंपैक्ट फिस्कल साइड पर तो नहीं आएगा? देखें अनवार भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने इस अहम मौजू के ऊपर मुझे मौका दिया। देखें, वज़ीर आज़म साहब ने जो हम सब की कॉन्ट्रीब्यूशंस को इस मकसद के अंदर जिन्होंने अपना हिस्सा डाला है अपनी हैसियत के मुताबिक, समझ के मुताबिक, उनको एक्नॉलेज किया। ये उनका बड़ापन है। यकीन माने इस प्रोसेस को जिस अंजाम तक हम पहुँचाने में कामयाब हुए हैं, इसके अंदर अगर मैं ये कहूँ कि 90% से ज़्यादा का किरदार प्राइम मिनिस्टर साहब का था, तो इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। क्योंकि मैं IMF की जब टीम यहाँ पे पाकिस्तान शरीफ लाई हुई थी तो मुझे भी उनके साथ मुलाकात करने के बेपनाह मौके मिले और उन्होंने बेपनाह मौक़ों पे इस चीज़ को एक्नॉलेज किया, इस चीज़ को सराहा कि आपके वज़ीर आज़म साहब जिस तरह से इस मुल्क के अंदर इस्लाहात को ख़ुद आगे लेके चल रहे हैं, हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि आखिर में बात की कि किस तरह से ये मुख्तलिफ है जो इस दफ़ा हम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, और जिस तरह से जो पहले होता रहा, जिसके अंदर आप एक फील गुड फैक्टर करते हैं, उसके बाद जिस तरह से मईशत थोड़ा सा अपने पैरों पे चलना शुरू होती है, मईशत अपने मुंह पे गिर जाती है, तो क्या इस तरह इस दफ़ा मुख्तलिफ किया जा रहा है। तो ये IMF ने भी एक्नॉलेज किया और ये सारी की सारी इस्लाहात की स्टूवर्डशिप जो है ये वज़ीर आज़म साहब के पास है। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जी मुख्तलिफ क्या है इस दफ़ा। देखें, एक तो हम इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमने अगर इस मुल्क को एक देरपा और पायदार तरक्की देनी है, एक जामे तरक्की
ترقی دینی ہے جس کے اندر انکلوسیو بھی ہو اور سسٹینیبل بھی ہو. یہ کوئی اپنے چند مہینوں کے لیے کوئی ایک آپ کو بہتری نظر آئے اور اس کے بعد جس طرح ہی ایک آئینی طریقے سے حکومت کو بدلا جائے, یہ نظام اپنے کے اوپر نہ گر جائے, تو اس کو آپ کو اصلاحات کے ذریعے آگے لے کے چلنا پڑے گا. اور اس کے اندر بنیادی تقاضا جو کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ جو آپ نے دیوالیہ پن سے اس نظام کو پہلے استحکام دینا ہے, اس استحکام کو آئی ایم ایف اور ہمارے جو شراکت دار ہیں اس پروسیس کے اندر, اس جرنی کے اندر, ان کی مدد کے ساتھ اس اینکر کرنا ہے. اس کے بعد وہاں سے اصلاحات کے ذریعے آپ کو ترقی کی طرف جانا ہے. اور جب آپ ترقی کی طرف جائیں گے تو آپ کو استحکام اپنے خساروں پہ قابو پا کے رکھنا ہے. تو میں آپ کے اس سوال پہ کہ جی کیا اس سے خسارے بڑھیں گے, کوئی فسکل برڈن ہے کہ نہیں ہے, میں اس کے اوپر بھی آ جاؤں گا. پر میں جو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس ترقی کے سفر کے اندر ایک بنیادی رکاوٹ جو تھی وہ بجلی کی مہنگی ترین جو کاسٹ تھی وہ ہمارے کاروباری ایکسپورٹر حضرات کے لیے جو اس کی تکلیف تھی وہ تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے بے پناہ غصہ, جو لیک آف ٹالرنس اور اس قسم کے مسائل سامنے آگے تھے, کیونکہ لوگوں کو شاید یہ چوائس, مشکل چوائس درپیش تھی کہ وہ کیا بجلی کا بل ادا کریں یا اپنے بچوں کو سکول بھیجیں یا اپنے اخراجات کو کم کریں. تو اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے پرائم منسٹر نے اس کو ایجنڈا نمبر 1 بنایا. اس کے اندر اس کو کس طرح سے ذمہ دار انداز کے اندر کیا گیا وہ میں آپ کے سامنے جو چند انٹرونشنز ہیں, اور میں آپ کے ساتھ یہ یہاں پہ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس سے کوئی خسارہ بڑھنے نہیں جا رہا, کیونکہ یہ جو ریڈکشن دی گئی ہے یہ پوری طرح سے فنڈڈ ہے. اب اس کو کس طرح سے فنڈ کیا گیا ہے, آپ جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک یہ مشکل فیصلہ بھی کیا کہ پیٹرول یہاں پہ خطے کے اندر سستا ترین ہے. ہندوستان کی قیمت دیکھیں, بنگلہ دیش کی قیمت دیکھیں, سری لنکا کی قیمت دیکھیں, اور بجلی جو شاید زیادہ بڑی ہماری آزمائش ہے, کیونکہ آپ جس طرح گرمیوں میں جائیں گے لوگوں کے پنکھے جلیں گے, بجلی کی کھپت بڑھے گی تو لوگوں کے بل آسمان کو چھونے لگیں گے. پچھلی دفعہ وزیر اعظم صاحب نے عارضی بنا پہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے 50 ارب دے کے 200 یونٹ تک کی آپ کی تکلیف کو انہوں نے کشن کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے 500 یونٹ تک کشن کیا 40-45 ارب روپے دے کے. تو وہ عارضی نظام تھا. تو اب اس کا مستقل انتظام لگانے کے لیے انہوں نے کہا کہ پیٹرول کی قیمت, ڈیزل کی قیمت کے اندر جو گراوٹ ہے اس کو روکتے ہوئے ایڈیشنل جو وسائل, جو اضافی وسائل آپ کے پاس ہوں گے اس کو بجلی کی لاگت کو کم کرنے کے اندر استعمال کیا جائے. تو تقریباً اس سے 1.5-2 روپے کی بچت آپ نے وہاں سے حاصل کی. اور یقین مانیں, اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ اس حکومت کے اندر وزیر اعظم صاحب تقریباً 40 روپے کی پیٹرول کی ریڈکشن دے چکے ہوئے ہیں. تو یہ اس کے بعد یہ مشکل فیصلہ کیا گیا. اس کے بعد جو ایندھن کے اندر جو کمی ہوئی اس کا بینیفٹ تقریباً آپ کا 1-1.5 روپے کے قریب وہ دیا گیا. پھر آئی پی پی کے جو معاہدے تھے اس کے علاوہ اس قسم کے جو آپ نے بگاس کے جو آپ نے معاہدے جو آپ نے ری نیگوشیٹ کیے, آپ نے گورننس کے اندر جو امپروومنٹ لے, اس کے ذریعے آپ نے جو کیو ٹی اے کے اندر اس چیز کو کیپچر کیا جو کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, اور تقریباً 3.5-4 روپے کا آپ نے وہاں پہ اس کا جو انتظام پہ باندھا. اس کے اندر پھر جو اب کیونکہ یہ آپ کی 5-6-7 روپے کی آپ کی یہ کاسٹ کی ریڈکشن ہو رہی ہے, تو لازمی بات ہے جب آپ اس کو امپوز نہیں کریں گے تو اس کے اوپر ٹیکس بھی نہیں ہوگا, تو اس کا امپیکٹ آپ نے ٹوٹل کیپچر کر کے تقریباً 7-7.5 روپے کا آپ نے لوگوں کو ڈائریکٹلی ٹرانسفر کر دیا. اب بات یہ کہ جی کیا یہ 3 مہینے کے بعد جب آپ کی ری بیسنگ کی ایکسرسائز ہوگی تو کیا اس کے اندر اس ساری کی ساری چیز کو آپ اپنے بیس ٹیرف کے اندر ریفلیکٹ کر لیں گے کہ نہیں کریں گے, تو بھرپور اس پہ کوشش ہوگی. بٹ انوار صاحب اس کے اندر نیت یہی ہوگی کہ بجلی کو کم سے کم ترین لے کے ہیں, اور اس کے لیے جو اضافی ہم کوششیں کر رہے ہیں جس کے اوپر 600 ارب کی چوری کی بات کی, وہ کیپٹیو پاور پلانٹس کے اوپر لیوی کی بات کی, اور باقی جو وسائل آپ نے گورننس کی امپروومنٹس لانے اس سے بھی ہم کم کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو آپ کی جو گرڈ کے اوپر بجلی کی کھپت ہے کے, کیونکہ جس طرح سے ریٹ کم ہوگا کھپت بھی تو بڑھے گی نا, تو پر یونٹ آپ کا خرچہ بھی کم ہوتا جائے گا. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس ساری کی ساری چیز کو پرماننس اگلے بیس ٹیرف کی ریڈکشن, تو ہمیں بالکل جو خدشات ہیں اس کے اوپر ہماری نظر بھی ہے, اور ہم اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں کہ آپ کو یہ ایشورنس جب لانگ ٹرم میں دیں گے تو لوگ سرمایہ کاری اور کریں گے. بٹ گزارش یہ ہے کہ آپ 1-2-3 کے ہندسے سے گزر کے ہی 10 کو پہنچ سکتے ہیں نا انوار صاحب. تو ایٹ لیسٹ جو اس دفعہ نیا ہوا ہے
جو پرائم منسٹر صاحب نے جو میرے خیال سے جو اپنا پرسنل کیپٹل سٹیک پہ لا کے اپنی پرسنل کریڈیبلٹی سٹیک پہ لا کے آئی ایم ایف کو ان مشکل شرائط پہ مانا ہے، ورنہ یہ بھی وقت یاد کریں کہ وہ تو کراس سبسڈی بھی جو ہمارے سر منسٹر صاحب میں اسی نقطے پہ آنا چاہ رہا تھا. جی سر، میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ مفصل انداز سے بتائیں، اور میں نے بھی آپ کو اس لیے بھی اس حوالے سے موقع دیا کہ قوم کو پتہ چل سکے کہ کن مراحل سے گزر کے اس نتیجے تک ہم پہنچے. لیکن سر سوال یہ ہے، ملین ڈالر کوسچن ہے کہ آئی ایم ایف کی اپروول حاصل ہے یہ جو آپ لوگوں نے ریلیف دیا ہے؟ میں اس حوالے سے بھی جاننا چاہوں گا کہ ان کی اپروول اس کو حاصل ہو چکی ہے ایز وی اسپیک؟ جی جی بالکل، میں آپ سے بتا رہا ہوں نا کہ دس از فلی فنڈڈ ریلیف، جس کو سٹرکچر اویس لغاری صاحب فائنانس منسٹر اور اس ناچیز کے مشورے کے ساتھ آئی ایم ایف کو ایکسپلین کرتے ہوئے اس کو آگے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. اور کیونکہ یہ ابھی آپ آخری کوارٹر کے اندر تقریباً جا رہے ہیں، یا 5 مہینے یا 4 مہینے آپ کے اس سال کے رہ گئے ہیں، تو اس کو کیو ٹی اے کے نظام کے تھرو، ایف سی اے کے نظام کے تھرو لوگوں کو ٹرانسفر کیا جائے گا، اور اس کے بعد جب ری بیسنگ کی ایکسرسائز ہوگی تو اس کو پرماننس دینے کی کوشش کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اضافی وسائل جو میں نے آپ سے کہا، بتایا وزیر صاحب نے بتایا 600 ارب کی چوری کو کم کر کے، پرائیویٹائزیشن کر کے، وہ لاگڑ پلانٹ جو حکومت کے ان کو بند کر کے، ان سے پیسے کو ریلائز کر کے، اس کیپٹیو پاور پلانٹ کی لیوی لگا کے، جب ان چیزوں کو فردر ریڈیوس کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ حکومت اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ ہم نے اپنے کاروباری طبقات کو، اپنے عام عوام کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اور اگر ہم فیسیلیٹیٹ ہی کریں گے تو آج کی بدلتی دنیا کے اندر، جس کے اندر ٹیرفز لگائے جا رہے ہیں، جس کے اندر کموڈیٹیز کی جو مارکیٹس ہیں وہ ٹرموائل کے اندر ہیں، تو اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو انیبل کر سکیں گے کہ وہ کمپیٹ کر سکے دنیا کے اندر. اوکے سر، اس پہ ہم دوبارہ لوٹ کے آئیں گے. مجھے یہ بتائے گا، پرائم منسٹر نے کل گفتگو کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے بھی کہا کہ 2393 ارب روپے کا گردشی قرضہ ہے اور اس کے خاتمے کا بھی مکمل بندوبست کر لیا گیا ہے. اس کی سر ذرا ہمیں بتائیں کہ اس کا کیسے مکمل بندوبست کر لیا گیا ہے؟ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ کس طرح تمام معاملات میں گنجائش نکال کر اور یہ ریلیف عوام کو دیا گیا اور آئی ایم ایف کو اس حوالے سے سیٹسفائی کیا گیا، کیونکہ یہ گردشی قرضے کے حوالے سے ہم 2010 سے یہ معاملہ سن رہے ہیں، سرکولر ڈیٹ، اور پرائم منسٹر صاحب نے بتایا کہ 2393 ارب روپے کا اس وقت بھی موجود ہے. یہ آپ لوگ اپنے حکومت کے ٹینیور میں ختم کر دیا جائے گا؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے انوار صاحب کہ سرکولر ڈیٹ کے بھی نا 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آج تک جو ہم نقصان کر چکے ہیں اور اس کا ایک سٹاک جو تقریباً 2300-2400 ارب کا جو سسٹم کے اندر پھنسا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جو فرق پاور سیکٹر کی کمپنی ہیں ان کو وسائل نہیں ملتے، وہ ایندھن نہیں خرید سکتے، وہ پلانٹ نہیں چلا سکتے، بے پناہ قسم کے مسائل کا سامنا آپ کے وہ پاور پلانٹس اور پاور سیکٹر کو درپیش ہیں. تو ایک تو اس سٹاک کو کلیئرنس کرنے کے لیے جو انتظام کیا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آئندہ یہ دوبارہ ری اکر اور اپنا سر دوبارہ نہ اٹھائے نا، آپ کا فلی فنڈڈ نظام چلتا رہے، اور جو آپ کو اس نظام کو چلانے کے لیے وسائل درکار ہیں وہ ایک ایفیشنٹ کنزیومر ٹیرف کے ذریعے، جس کے اندر کسی کے اوپر نہ کوئی آپ نے کوئی ڈسکریمنیشن یا کوئی اننیسیسری بوجھ نہ ڈالا ہوا، اس سے ریکور ہو جائے. تو اس کے لیے جو ہم لاگت کم کرنے جا رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے آ گئی. اب سٹاک کو کلیئر کس طرح کرنا ہے اس کے اندر دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ آج جو، اور بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ اس کے لیے آپ اویس لغاری صاحب سے رابطہ کریں، کیونکہ وہ اس ساری کی ساری ایکسرسائز کو خود سٹیئر کریں. ہم تو پیٹرولیم ڈویژن اس کے اندر ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے، بٹ کیونکہ جب یہ کانسیپٹ پیپر بنا تھا تو ہم اس میں شامل تھے، ہماری مشاورت تھی. تو میں آپ کے سامنے جو اس کے براڈ خد و خال ہیں وہ پیش کر دیتا ہوں. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اس سسٹم کو آپ نے جب ریسیٹ کرنا ہے تو آپ کو اس پیمنٹ کا انتظام کرنا پڑے گا. اب اس پیمنٹ کو انتظام کرنے کے لیے آپ بینکنگ سیکٹر سے اضافی قرض لیں گے. آپ ان قرض کو لے کے اس کی پیمنٹ جو آلریڈی وہاں پہ جو نافذ ہوا آپ کا ڈیٹ سروسنگ سر چارج ہے، جو اس کا 3 روپے تقریباً اس کا حجم ہے. اب اس کے اندر کیونکہ انٹرسٹ کی شرح بھی نیچے آ گئی ہوئی ہے، بہت سی کمپنیاں یہ پروپوزل لے کے حکومت کے پاس آئی ہیں کہ جی ہمارے آپ جو پرنسپل اماؤنٹ ہے ہمیں وہ دے دیں، ہم اس کے اوپر جو سود کے اوپر سود ہم چارج کر رہے تھے ہم اس کو معاف کر دیں گے. تو اس کا حجم بھی کم کیا جائے گا، اس کو بینکنگ سیکٹر سے وسائل لے کے جس کا ری پیمنٹ کا علیحدہ سے انتظام کیا جائے گا. ون شاٹ پیمنٹ
آپ پاور سیکٹر کے اندر جن جن لوگوں کو یہ ادائیگیاں ڈیو ہیں ان کو دے دیں گے اور اس سے وہ سسٹم ایک دفعہ پھر توانا ہو کے اپنی ورکنگ کے اندر آ جائے گا. تو یہ وہ براڈ خط و خال ہے, اس میں کوئی اضافی لوڈ کسی کے اوپر نہیں آئے گا. کچھ قربانیاں ہمارے پاور پروڈیوسرز دیں گے, کچھ ہماری جو حکومت کی کمپنی ہے وہ اس کو دیں گی, کچھ اس کے اندر جو آپ کا جو سرچارج جو پی ایچ پی پاور ہولڈنگ کمپنی کے اندر پارک ہے اس کے اوپر سے جو ہیڈ روم کریٹ کیا جائے گا اس کو استعمال کیا جائے گا. کچھ ہمارے جو آلریڈی بجٹڈ جو آپ کا پی ایچ پی ایل کے ڈیٹ کی سروسنگ کے لیے اماؤنٹ ہوتی ہے اس کو ملا کے ہم اس ٹرانزیکشن کو پورا سکوئر کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس کا یہ براڈ خد و خال ہے, بٹ آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ اویس لغاری صاحب سے ڈیٹیل میں اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کر لیں, کیونکہ مناسب نہیں ہے کہ اگر ان کا یہ ایفرٹ ہے میں یہاں پہ اس کا کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ لوں. اس کو وہ سٹیئر کر رہے ہیں اور اس کو نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تھینک یو سر. لیکن آپ کی چونکہ ان پٹ اور جو ہے نا وہ بیان جو ہے طرز بیان وہ بڑا زبردست ہوتا ہے, عام فہم انداز میں بتا دیتے ہیں, ہم ان سے بھی ضرور رابطہ کریں گے. میں چاہوں گا سر ذرا اس حوالے سے بھی بتائیے گا, کیونکہ اب آپ کے پاس ماشاءاللہ پیٹرولیم کی وزارت ہے, تو بجلی کے بل کے حوالے سے بھی جب بجلی کا بل دیکھا جاتا ہے تو خرم دستگیر صاحب سے میں گفتگو کر رہا تھا, چونکہ وہ انرجی کے منسٹر رہ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ حکومتی کارکردگی کا ایک پرچہ ہوتا ہے, اس میں مختلف قسم کے ٹیکسز لگے ہوتے ہیں. تو علی پرویز ملک صاحب, اب گیس کا بل جب آتا ہے تو وہ بھی اب کافی زیادہ بڑے بڑے بل آتے ہیں, اور اس میں بھی ہمیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جب ان کے پاس یہ قلمدان تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ گردشی قرضہ بہت بڑھ گیا ہے, آپ کو نئی ذمہ داری ملی ہے. میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی اپنا ویژن دیجئے گا کہ یہاں آپ نے بتایا کہ پاور سیکٹر یا بجلی کے مد میں جو گردشی قرضہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ پلان ہے. جو گیس کے سیکٹر میں گردشی قرضہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے کیا لا عمل آپ کے ذہن میں ہے, اور اس حوالے سے جو گیس کے بل ہیں کیونکہ اس میں سلیب چینج ہونے سے کافی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے, اس کو بھی ذرا ٹون ڈاؤن کرنے کی سوچ پائی جاتی ہے حکومتی حلقوں میں؟ دیکھیں میرے خیال سے انوار صاحب مجھے حقیقت پہ مبنی گفتگو کرنی چاہیے. یقیناً جو ہمارے گیس کا سیکٹر ہے اس کے اندر بے پناہ آج مسائل کا سامنا ہے, اور اس کے پیچھے ہمارے پاس جو ہم نے امپورٹڈ جو گیس کے ہم نے جو اپنے معاہدے کیے ہوئے ہیں, یقیناً اس کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو یہ نظام آگے لے کے چل رہا ہے. اور یہ کیونکہ ڈالرائزڈ گیس ہے اور یہ تقریباً آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر 1000 MMCFD کے قریب تقریباً آپ کی امپورٹڈ گیس آتی ہے, جس کی قیمت تقریباً اگر آپ 10% آف برینٹ لگا لیں یا آج مطلب $70 کے اوپر, آج تو خیر وہ کم ہو گیا ہے, آپ کا $5 کی تقریباً آج ریڈکشن آئی ہے, پر اگر آپ اس کو $70 $80 پہ ایوریج کر لیں تو تقریباً یہ 8 سے اس کے بعد جب آپ اس کو گیسیفائی کر کے اپنے سسٹم میں انجیکٹ کرتے ہیں تو $10 کی یہ تقریباً گیس بن جاتی ہے. اب $10 کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقریباً 3-4 ہزار روپے کی گیس ہے جو ہم اپنی جو ڈومیسٹک پروڈکشن ہے جس کا ایوریج ریکوری جو ہے وہ تقریباً 1200 روپے کی ہے, جس کے اندر ہم کیونکہ لوگوں کو شاید وہ سخت نہیں ہے کہ اتنی مہنگی یہ ہم گیس ان کو فراہم کر سکیں وداؤٹ دی حکومت ایبزاربنگ جو ڈفرینشیل ہے جو سبسڈی کی شکل کے اندر. تو شاید اس کی وجہ سے کیونکہ ایک مس میچ ہے بٹوین کاسٹ اینڈ جو آپ کی سیل پرائس ہے, تو اس کی وجہ سے جو ڈائیورژن آپ کرتے ہیں لوگوں کے چولہوں کو جلانے کے لیے, جس کو ہم اکانومائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صرف کھانے پینے کے اوقات کے وقت آپ یہ گیس لوگوں کو فراہم کریں, آپ لوگوں کو آگاہی دیں کہ شاید بجلی کا جو اب اے سی ہے اس سے اپنے کمرے کو انورٹر سے اپنے کمرے کو گرم کر لینا آپ کے لیے زیادہ اکنامیکل ہے بنسبت اس کے کہ آپ گیس کا ہیٹر چلائیں, کیونکہ یہ 4000 روپے کی گیس ہے. آپ لوگوں کو اس چیز کی آگاہی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیفل لگا کے یا اپنا برنر پہ چلا کے اپنے گیزر کو سردیوں میں رکھیں تاکہ آپ کی سلیبز ہائر سلیب کے اندر نہ چلا جائیں. کیونکہ دیکھیں جب آپ کے پاس وسائل کی قلت ہو اور آپ کے پاس تقریباً آدھو آدھ کا فرق پرچیز پرائس اور سیل پرائس کے اندر ہو تو آپ کو کمزور ترین لوگوں کو تو تحفظ دینا ہے, پر آپ میرے جیسے لوگ اور آپ جیسے لوگ جو ہیں ان کو تو حکومت ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی نا, کیونکہ آپ پہلے ہی خساروں کے اندر بیٹھے ہیں. تو آپ کو اس کو ذمہ دار انداز کے اندر آگے لے کے چلنا پڑے گا. اور اس کے بعد جب گیس کی کھپت, کیونکہ جب امپورٹڈ گیس مہنگی ہوتی جا رہی ہے تو پاور پلانٹ نے بھی جو وعدہ کیا تھا کہ ہم 5-6 ویسل امپورٹڈ جو شاید آپ سے مہینے میں اٹھائیں گے, اگر وہ 2-2 3-3 ویسل پہ آ جائیں تو وہ جو امپورٹڈ کارگو جو آپ نے لینا ہے اس سے آپ کی اپنی مقامی گیس کی فیلڈز کو بند کرنا پڑتا ہے. جب مقامی فیلڈز کو بند
کرتے ہیں تو 1000 روپے کی گیس کو 500 روپے کی گیس کو آپ بند کرتے ہیں, مہنگی گیس اس کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں, پھر سستی بیچ دیتے ہیں. تو اٹ از اے کمپلیکیٹڈ ایشو, اور اس کی وجہ سے بالکل سرکولر ڈیٹ وہاں پہ اپنا سر اٹھا رہا ہے. پر میرا اس کو جو حل کرنے کے لیے جو وزیر اعظم صاحب نے ٹاسک دیا ہے, دیکھیں اس کے اندر ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہمیں توانائی کو ایک ہولسٹکلی دیکھنا ہے. دیکھیں بجلی بھی اور گیس بھی, یا جو آپ کا جو آئل سیکٹر ہے, یہ ڈیفرنٹ فارمز آف انرجی ہیں. تو اس کے اندر آپ کو کنورجنس لانی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بجلی کو شعبے کو بچانے کے لیے آپ گیس کے شعبے کو بینکرپٹ کر دیں. تو آپ کو لوگوں کو اور اپنی جو اکنامک جو تھنکنگ ہے, جو انرجی پالیسی ہے, اس کے اندر کنسسٹنسی لانی ہوگی. تو ہم وزیر اعظم صاحب کی مشاورت کے ساتھ, بلکہ آج بھی میں نے اس کے اوپر بریف کیا ہے, ہم ایک انٹیگریٹڈ انرجی پلان بنا رہے ہیں جس کے اندر ہم ذمہ داریاں فکس کریں گے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی یہ جو سپلائی ہے اس کو کس طرح سے مینج کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ڈیمانڈ کو جو فرق شعبہ جات سے جنریٹ ہوتی ہے, جس میں ڈومیسٹک بھی آپ جانتے ہیں اس کے اوپر بھی موریٹوریم لگا ہوا ہے نئے کنیکشنز کے اوپر, کیا اس کے ساتھ کس طرح سے کرنا ہے, آپ نے فرٹیلائزر کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے, آپ نے انڈسٹری کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے, آپ نے سی این جی کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے, آپ نے پاور کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. تو ان ساری چیزوں کے بیچ میں کنسسٹنسی اور آپس میں ایک پارٹنرشپ کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ بحیثیت قوم ہم اپنا نقصان منیمائز اور اپنا فائدہ میکسیمائز کر سکیں. تو شاید یہ ڈسکنیکٹ ابھی آپ کو پچھلے چند سالوں کے اندر نظر آیا, تو اب ہم اس کو ریکیلیبریٹ کر رہے ہیں سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ. ووڈ مکینزی کی ایک ہم نے انٹیگریٹڈ انرجی پالیسی کی ایک پریزنٹیشن, ایک پورا پلان بنوایا ہے. وہ اب سوئی کمپنیز کے ساتھ دیکھیں, کیونکہ یہ سوئی کمپنیز کے لیے گردشی قرضہ جو ہے, جو ہزار ارب روپے کا ان کی بیلنس شیٹوں پہ پڑا ہوا, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس سے وہ پی ایس او کو پیمنٹ نہیں کر سکتے, پی ایس او باہر سے امپورٹ نہیں کر سکتا گیس کو, جو ہمارا کنٹریکچول obligation ہے. تو ہم اس نظام کو ریسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں ری بیلنس لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ای این پی کمپنیز کے ساتھ مقامی گیس کے نہ صرف جو ڈسکورڈ ویلز ہیں ان کو کس طرح سے کنٹینیوسلی آپریٹ کرنا ہے, پر اضافی گیس ہم نے جو سستی مقامی ہے اس کو کس طرح سے انڈکٹ کرنا ہے, ان کی انسینٹیو رجیم کو کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ایک بڈنگ راؤنڈ چل رہا ہے جس کے اندر آف شور بلاکس کو میرے خیال سے کوئی 10-20 سال کے بعد آپ آکشن کرنے جا رہے ہیں, اس کا 30 جون کو پروسیس راؤنڈ کمپلیٹ ہو رہا ہے. آف شور آپ راؤنڈز کر رہے ہیں تاکہ مقامی گیس کو, سو اس کے اندر ایک لارجر فریم والے آپ کو سیٹ کرنا پڑے گا. اس کے اندر سوئی کے ساتھ میں نے اس کے اوپر پہلی سیکٹری پیٹرولیم نے اپنی پہلا اس کے اوپر جائزہ لے لیا ہے, ہم نے اپنے پوائنٹس دے دیے ہیں. اب ان سے گزارش کی گئی ہے کہ اگلے ہفتے میں سوئی گیس کمپنیوں سے پی ایس او کے ساتھ انپٹ کریں, پاور سیکٹر سے انپٹ کریں, اور اس کے بعد اویس لغاری صاحب کو, جن کی میں بے پناہ عزت کرتا ہوں, میرے بھائی ہیں, ان کو میں دعوت دوں گا پیٹرولیم سیکٹر میں آ کے پاکستان کے لیے فیصلہ کریں, پیٹرولیم یا پاور ڈویژن کے لیے نہ کریں. اور اس کے بعد جب ہم اس کے اوپر اتفاق رائے پیدا کر لیں گے, ہم پرائم منسٹر صاحب کے اوپر لے کے جائیں گے کہ کون کون سے وہ لیورز ہیں, ان کو کس طرح سے ہم نے مینج کرنا ہے اور پاکستان کے لیے یہ بوجھ ہلکا کرنا ہے. اور سستی انرجی, سستی توانائی, جو آپ جانتے ہیں ایک جس طرح انسان کے لیے آکسیجن کی جو اہمیت ہے, وہی جو توانائی کے شعبے کی اہمیت ہے کسی بھی معیشت کے اڑان کے اندر. تو ہم اس کے مسائل کو ایک جوائنٹلی حل کرنے کی کوشش کریں گے. اینڈ یہ انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی, اس کو کس طرح سے سرکولر ڈیٹ کی مینجمنٹ کا ایک ہم نے ٹیمپلیٹ سیٹ کرنا ہے, اس پہ ورلڈ بینک کے ساتھ مشاورت جاری ہے, وہ ٹیمپلیٹ سیٹ ہوگا. پھر اس کو کس طرح سے ریگولرلی وزیر اعظم صاحب کو کیبنٹ کمیٹی آن انرجی میں دینا ہے, اور ہم نے کس طرح سے جو پیٹرولیم کی ڈویژن کو شاید ایک سوتیلا سلوک, اس لیے کہ کیونکہ جو بجلی کا شعبہ ہے اس کے اوپر تکلیف فوری نظر آتی تھی, تو شاید ہم نے سوتیلا سلوک رکھا ہے. اس کو برابری کی سطح پہ لاتے ہوئے پاکستان کے مفاد کے اوپر کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے, یہ وہ سوچ ہے جس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں وزیر اعظم صاحب کی قیادت کے اندر. چلیں سر, یہ تو بہت اچھا آپ کا ویژن ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, اس کو اپنی جامہ پہنائے. یہ مجھے بتائے گا کہ یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ٹیرف جو ہیں وہ لگا دیے ہیں, 100 ممالک پہ لگے ہیں, پاکستان پہ بھی 29% لگا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, چونکہ آپ نے اڑان کی بات کی, اڑان پاکستان میں جو پہلا ای ہے, 5 ایز ہیں, وہ ایکسپورٹس ہے. تو علی پرویز ملک صاحب, چونکہ آپ خزانے کے بھی وزیر مملکت پہلے رہے ہیں, اب آپ کے پاس پیٹرولیم کا قلمدام ہے, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ہمیں جو یہ بجلی کی قیمتیں کم کر رہی ہیں, اور دوسری طرف آپ بتا رہے ہیں کہ ایک انٹیگریٹڈ انرجی پالیسی کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں, امریکہ میرے خیال میں ہماری شاید ایکسپورٹ سب سے زیادہ امریکہ میں ہی ہوتی ہیں, ان ٹیرف کے عائد ہونے سے
کیا ممکن ہے اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں پاکستان کی ایکسپورٹس پہ؟ کیونکہ ہماری تو زیادہ تر ٹیکسٹائل سیکٹر ہی وہاں پر امریکہ کی مارکیٹس پہ جاتا ہے، بھی 29% ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ نہیں انوار بھائی، یہ بہت آپ نے ایک ضروری مسئلے کی طرف نشاندہی کی ہے، اور ہم نے یہ جو آسانی پیدا کی ہے کہیں یہ نہ ہو، بالکل یہ خدشہ آپ کی جگہ جائز ہے، اور یہ کاروباری طبقات کے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ کیا اس ٹیرف کی وجہ سے جو اضافی تقریباً آپ کے 29-30% کے آپ کے اوپر جو لیویز لگی ہیں، اس کے بعد ہم منڈیوں کے اندر وہ مال بیچ بھی سکیں گے کہ نہیں بیچ سکیں گے؟ کیونکہ امریکہ ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، یہ بالکل ہے، پر اس کا ایک اور بھی نیگیٹو پہلو ہے جو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں کے آگے پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں، جب باقی کی مارکیٹس کے لیے بھی امریکہ کی ٹیرف کی یہ دیواریں بڑھ جائیں گی تو وہ بھی ڈمپنگ کی شکل کے اندر اور مارکیٹس کے اندر اپنے جو مصنوعات ہیں ان کو ڈمپ کرنا کی وہ کوشش کریں گے، تو ہمیں وہاں پہ بھی پروٹیکشن کرنی ہے اور آگے اپنے مارکیٹ شیئر کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، اور ہم نے کس طرح سے اس کرائسس کو، اس مسئلے کو پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی میں کنورٹ کرنا ہے، اس کے اوپر آج میری جو ناظم الامور جو یو ایس ایمبیسی کی ہیں ان کے ساتھ میری بھی گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے، اور ہم نے اس کے اوپر بے پناہ گفتگو بھی کی ہے۔ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے اس کے اوپر ان کو اپڈیٹ بھی کیا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کیونکہ بہت ہینڈز آن طریقے کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، ان کے آگے میں نے کچھ جو اپنی سوچ تھی وہ بھی پیش کی ہے، تو پرائم منسٹر صاحب نے ایک ہائی پروفائل کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں ان کا رخ ہم امریکہ کی طرف کر کے، جو آج ہماری $2 بلین کی تقریباً امریکہ سے امپورٹ ہے، اس کو بڑھا کے ہم اپنے ایکسپورٹ کی سطح تک، جس کے اندر $5 بلین کی تقریباً $6 بلین کی ہماری ایکسپورٹ ہے امریکہ کی، ہم کس طرح سے یہ $2 بلین کی امپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے اندر کیونکہ آپ جانتے ہیں کاٹن کی کراپ کا ایک بہت بڑا کرائسس ہوا ہے پاکستان کے اندر، تو آپ وہاں سے بھی آپ اضافی کاٹن امریکہ سے کس طرح سے چینلائز کر سکتے ہیں، اس پہ کام ہو رہا ہے۔ سویا بین کو آپ کس طرح سے امریکہ سے اپنی طرف چینلائز کر سکتے ہیں، اس پہ کام ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں اگلے ہفتے آپ کی جو منرل کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس کے اندر امریکہ نے ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن اس کے اندر شرکت کے لیے کنفرم کیا، تو وہاں سے ہم اس معاملے کے لیے، ریکو ڈک کے لیے، مائننگ سیکٹر کو بڑھانے کے لیے جو ان کی بڑی بڑی جو اکوپمنٹ سپلائرز ہیں، کیٹرپلر ہو گیا، باقی کمپنیز ہو گئیں، کنسلٹنگ کمپنیز ہو گئیں، ان کو کس طرح سے ہم ان پروجیکٹس کے اندر انوالو کر سکتے ہیں، ہم کس طرح سے امپورٹڈ ہائیڈرو کاربنز جو ہیں جو ہم باقی ممالک سے منگواتے ہیں ان کو امریکہ کی طرف رخ کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے امپورٹ بڑھا کے باقی ملکوں میں گھٹا کے ہم اپنے جو ٹیرفز ہیں، جو ریسیپروکل ٹیرفز لگے ہیں، ان کو پوز کروا سکتے ہیں اور اس کو گھٹا سکتے ہیں اور ان کو نگیٹ کروا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر بہت جلد میرے خیال سے ایز ارلی ایز منڈے، کل وہ سیکٹری لیول کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، فائنانس منسٹر صاحب اس کمیٹی کو میرے خیال سے سنڈے کو چیئر کریں گے، ہم اپنی جو اس کے اوپر سفارشات ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کو پیش کریں گے اور گزارش کریں گے فوری طور پہ، جس طرح ویتنام اور باقی کے ملکوں نے اعلیٰ سطح کے اپنے وفد امریکہ بھیجے ہیں اور اس ریسیپروکل ٹیرف کی امپلیمنٹیشن کو سلو ڈاؤن کروانے کی کوشش کی ہے، ہم کریں تو ہمارے لیے یقین مانیں یہ ایک اپرچونٹی بن سکتی ہے۔ کہاں $5 بلین کی پاکستان کی ایکسپورٹ ٹو دی یو ایس ورسز جو ہزاروں ارب ڈالر کی، جو ٹریلینز آف ڈالرز کی جو امپورٹ ہے جو پروڈکٹس کی امریکہ کے اندر، تو اگر ہم اپنے ٹیرفز کو امریکہ کے لیے کم کریں، ٹریڈ بیلنس کو چیک کریں، ریسیپروکل ٹیرفز کو کم کریں، جو ہمارے جو ریجنل کمپیٹیٹرز ہیں ان کے ساتھ ہم اپنی جو ایڈوانٹیج ہے اس کو میگنیفائی کروا لیں، تو یہ دس کوڈ بیکم اے سپرنگ بورڈ جس کے ذریعے ہم اپنی جو اپنی ایکسپورٹ ہے وہ امریکہ کے اندر ایک مٹیریل انداز میں بڑھا سکتے ہیں۔ اور یہ جو ناظم الامور ہیں نیٹلی صاحبہ، ایکسلنسی نیٹلی، انہوں نے بھی اس میں ہمیں اپنی مدد کے لیے مجھے اشور کیا ہے، وزیر اعظم صاحب بھی اس کے اوپر پرعزم ہے، تو اللہ تعالیٰ خیر رکھے۔ اب ہم ان چیزوں کو شاید ان ایشوز کو گھڑنے کے اندر ہمارا شاید کردار اس طرح سے نہیں ہے، پر ان کو حل کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر یہ حکومت بھرپور کوشش کرے گی اور سوئفٹلی کرے گی، بیکاز the sooner we move the better it will be۔ ایگزیکٹلی ٹورڈز دی اینڈ علی پرویز ملک صاحب سے جاننا چاہوں گا، چونکہ آپ ماشاءاللہ ہلکے کی سیاست کرتے ہیں اور پولیٹیشین ہیں، ہینڈز آن پالیٹکس کرتے ہیں، سر یہ جتنی بھی اقتصادی استحکام ہے یا اقتصادی معاشی ترقی ہے اس کے ثمرات عوام تک تب پہنچیں گے جب ملک میں سیاسی استحکام ہوگا۔ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، کیا سیاسی ارتعاش پایا جاتا ہے؟
آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور آپ لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ ابھی تک کوئی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے، اور اب انہوں نے دوبارہ ایک اپوزیشن الائنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بنتا ہے نہیں بنتا یہ ایک علیحدہ سوال ہے، لیکن ان کی کوشش یہی ہے، اور آپ کے خلاف احتجاج کی بھی رائے رکھتے ہیں. پھر بلوچستان میں سردار اختر مینگل صاحب وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں کوئٹہ کی جانب. پیپلز پارٹی کینال کے معاملے میں آپ لوگوں سے ناراض ہے. تو سر یہ سائڈ بھی آپ سمجھتے ہیں اس کو بھی دیکھنا ہوگا، پولیٹیکل مینجمنٹ، پولیٹیکل اکوموڈیشن کو، اگر واقعی ہم نے اکنامک پراسپیرٹی حاصل کرنی ہے؟ دیکھیں انوار صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر سیاسی تناؤ ہوگا تو آپ معاشی استحکام جو بھی سیٹل کریں ملک کے اندر، وہ لوگ اس کے باوجود بھی سرمایہ کاری شاید اس طرح سے کھل کے نہیں کر سکیں گے. تو ہم تو اس کے لیے اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہیں. بلکہ یہ جو منرل کانفرنس ہے، اس کے لیے میں نے آج خود مزمل اسلم صاحب سے رابطہ کیا. وہ سعودی عرب میں تھے عمرے کے لیے، اتوار کو آ رہے ہیں. میں نے ان کو دعوت دی. میں نے ان کے توسط سے وزیر اعلیٰ کے پی جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں ان کو دعوت نامہ دیا وزیر اعظم کی طرف سے، اور ہم نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ دیکھیں پاکستان کے مسائل کے لیے، ریاست کے مسائل کے حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. جہاں پر کسی شخصیت کے اوپر الزامات اور کیسز کا معاملہ ہے وہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی. تو آئیں اس نظام کو آگے اس عوام کی امیدوں کے مطابق چلانے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں. پاکستانی جو قوم ہے اس پہ کوئی شک نہیں کہ وہ آج اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ذمہ دار سیاست کریں. تو ہم تو اس کے اوپر اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں، پر اس کے اندر تالی دو ہاتھ سے بنے گی. میں تو صرف امید کر سکتا ہوں کہ لوگ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے. سیاست چلتی رہے گی، پر اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے، پاکستان کی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. یہ باقی ساری چیزیں جو ہے نا جی، اگر میری شخصیت کے ساتھ میری شکل سے ان کو اختلاف ہے وہ ضرور اختلاف کریں، پر پاکستان کے مفادات کے اوپر نہ تو ڈیفالٹ انجینئر کرانے کے لیے فون کریں، نہ وہ منرل کانفرنس کو فیل کرنے کے لیے وہاں پہ تقاضا کریں. آئیں مل کے پاکستان کے لیے کام کریں. میں ان کا وکیل بن کے اپنی قیادت کے آگے جانے کو تیار ہوں کہ جی ان کی جو جائز مطالبات ہیں، ان کے جو جائز تقاضے ہیں، ان کو وہاں پہ اشور کرنے کے لیے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. بس ذمہ داری کے ساتھ اس نظام کو آگے چلائیں گے تو پھر ہی آگے بات چلے گی. بہت بہت شکریہ علی پرویز ملک صاحب، وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم. وش یو بیسٹ آف لک. جو آپ کی منرل کانفرنس ہو رہی ہے، جو آپ کا ویژن ہے پیٹرولیم منسٹری کو کرنے کے حوالے سے، آپ کا بہت شکریہ. ویورز، آپ نے گفتگو سنی علی پرویز ملک صاحب سے. ہم نے سوالات کیے جو پرائم منسٹر صاحب نے بجلی میں بڑا ریلیف دیا ہے، پیٹرولیم سیکٹر میں گیس کی چونکہ بل، اگر عام زمان میں بات کریں گیس کا بل وہ بھی بڑا بھاری بھرکم آتے ہیں، اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، سیاسی استحکام. اور جو امریکہ کی جانب سے ٹیرف عائد کیا ہے 29% پاکستان پر، اس کا ہمیں کیا کاؤنٹر اسٹریٹجی اپنانی ہوگی، اس کے خدوخال علی پرویز ملک صاحب شیئر کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقت شامل کرتے ہیں، وقفے کے بعد آئیں گے تو گفتگو کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ جو پس پردہ مذاکرات کی بات چلی ہے کچھ روز قبل، بلکہ کل پرسوں ہی علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات ہوئی ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے، جس میں بیرسٹر سیف بھی موجود تھے، اور اس حوالے سے میڈیا میں یہ بات چل رہی ہے. حقائق کیا ہیں، یہ سب کچھ ایک وقفے کے بعد. وقفہ لے لیجیے. مودی حکومت کا وقف ترمیمی بل بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر کے مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں براہ راست مداخلت ہے. بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر کے علماء کرام نے وقف ترمیمی بل کو مسلمانوں کے خلاف مودی حکومت کی ایک اور سازش قرار دیا ہے. وقف بل بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر میں اسلامی دینی اداروں اور مذہبی آوازوں کو خاموش کرنے کا ایک حربہ ہے. وقف بل مسلمانوں کے مذہبی حقوق پر مودی حکومت کا براہ راست حملہ ہے. مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت کے مسلمانوں نے مودی حکومت کے اس اقدام کے خلاف بھرپور مزاحمت کا اعلان کیا ہے.
वेलकम बैक व्यूअर्स। इस सेगमेंट में हम सियासी गुफ्तगू करेंगे मुल्की सियासत के हवाले से। प्रोग्राम के इब्तदाई में मैंने आपसे कहा था कि आज कायदे जमहूरियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब की 46वीं बरसी है। इस मौके पर गड़ी खुदा बख्श में एक बड़ा इज्तिमा हुआ जिससे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि हम जो भुट्टो साहब का मिशन है उसको आगे लेकर चल रहे हैं। अभी 23 मार्च को उन्हें निशाने पाकिस्तान से नवाजा किया। जो उनकी खिदमात हैं, जैसे मैंने प्रोग्राम के इब्तदाई में कहा कि उन्होंने मुत्तफ़िका आइन पाकिस्तान को दिया और उन्होंने कहा कि मौजूदा सदर आसिफ जरदारी ने जो पाकिस्तान का आइन है 18वीं तरमीम के जरिए उसको अपनी असल शक्ल में बहाल किया। एक तो इस हवाले से मैंने कहा आपको अपडेट करें। फिर हमने आपसे कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जो दाखिली सियासत है, जो पार्टी के अंदर जो है एक इख्तलाफी आवाज़ उठ रही है, इसका सदेबाब कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये सोच रख रही है कि वो अपोजिशन इत्तेहाद बनाने जा रही है, लेकिन अगर अपनी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं होगा तो अपोजिशन इत्तेहाद फिर कैसे बना पाएगी? दूसरा, जो बैकडोर राब्तों की बात हो रही है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब की बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, जैसे मैंने उसमें इब्तदाई में कहा। बैरिस्टर सैफ साहब भी मौजूद थे और खबरें ये आ रही हैं कि दोबारा से जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ बैकडोर राब्तों के हवाले से खान साहब ने मशरूत आमादगी का इजहार किया। इन सब पे जरा नुक्ता नज़र जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है, उनका एक बड़ा जिसे कहते हैं मुस्बत चेहरा है, शौकत यूसुफजई साहब स्काइप वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सजते हुए के वक्त देने के हवाले से। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बताइएगा, हमारे शो में शेर अफजल मरवत साहब आए, फिर फैसल फरीद चौधरी साहब आए, अब स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और आजम स्वाति साहब जो साबिक वफाकी वजीर हैं और पीटीआई के एक नामी ग्रामी रहनुमा है, उनके आपसी इख्तलाफात की खबरें जो है वो जोर पकड़ती जा रही हैं। सर, क्या वजह है पीटीआई की सफ़ों में ये दरारें क्यों वाजे हो रही है? आप तो अपोजिशन इत्तेहाद बनाने का सोच रहे हैं। शौकत साहब, एक दो वजूहत हो सकती है। एक तो ये कि जो पार्टी का लीडर है इमरान खान, वो जेल में है। दूसरा ये कि पार्टी बहुत बड़ी हो गई है और डिसिप्लिन का फुकदान रहा है। ये मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कहता हूँ कि हमारी पार्टी में डिसिप्लिन का फुकदान रहा। अगर ये शुरू से इस चीज़ को देखा जाता तो आज यहाँ तक ये बात नहीं पहुँचती। हम तो डिनाई करते रहे कि जी कोई इख्तिलाफात नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है अब चीज़ें बहुत वाज़ेह हो गई हैं, सामने आ गई हैं, तो अब इसके हल की तरफ जाना चाहिए। और मैं परसों ईद के बाद फ़ौरन बाद मैंने ये कोशिश की, मैं गया अपना जुनैद अकबर खान के पास, उनके साथ 2-3 घंटे बैठा, उनसे बातचीत की कि देखिए सुबह के मामलात अगर चलाने हैं तो अली अमीन गंडापुर साहब और ये सारे आपने मिलकर पार्टी को भी चला सकते हैं, गवर्नमेंट को भी चला सकते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है ये भी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो इसको अलग नहीं रखा जा सकता है कि तो जुनैद अकबर साहब ने बड़े वाज़ेह और बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया और उन्होंने कहा कि मैं हर उसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी हुकूमत है, मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। और जो छोटी मोटी तहफ़्फ़ुज़ात बात की उन्होंने, तो बिल्कुल ये मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अली अमीन गंडापुर साहब से टाइम लिया हुआ है, संडे को इंशाल्लाह मैं उनसे मिलूंगा और अपनी एक छोटी सी कोशिश है कि सारे लोगों को एक ही बेस के ऊपर बिठा के, और जो अगर छोटे मोटे इख्तिलाफात है तो सबसे अहम बात यह कि जुनैद अकबर को भी इमरान खान ने नॉमिनेट किया और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को भी इमरान खान ने नॉमिनेट किया। अब आप जाहिर है अगर इनकी कोई मुखालफत करता है, दोनों में से किसी की मुखालफत करता है, तो इसका मतलब है कि वो इमरान खान के उसको नहीं मानना चाहता। तो इसलिए कोशिश ये हो रही है कि एक तो पार्टी के अंदर डिसिप्लिन हो, और जैसे आज बैरिस्टर गौर साहब आए हैं, उन्होंने जो इख्तिलाफी बयानात थे मीडिया के ऊपर, उन्होंने सबको रोका है कि आइंदा कोई इख्तिलाफी बयान न दे। तो ये काम उनको बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज उन्होंने शुरू कर दिया है तो अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए एक पूरी कमेटी बनाए और जो जो इख्तिलाफात है छोटे मोटे, चाहे वो पंजाब में हो, सिंध के अंदर हो और केपी में हो या कहीं और हो, तो सबको एक सीरियसली लेकर इन इख्तिलाफात को दूर करने की जरूरत है। तो मैं तो जी, आपने कहा कि आप खुद एक्टिव हो रहे हैं और संडे को आप अपनी काविश करेंगे। क्या वजह है कि आप एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तवील आपकी रिफाकत है, जैसे मैंने कहा आप एक उनका चेहरा हैं, तो आप क्यों कर जो है वो डोरमेंट थे अब तक? और दूसरा, आपकी तंजीमी ओहदे सारे मौजूद हैं, चेयरमैन है पार्टी के, सेक्रेटरी जनरल हैं, तर्जुमान है, पॉलिटिकल कमेटी है पूरी आपकी मौजूद है। क्या उनकी लीडरशिप पर भी सवाल उठता है? ये आवाजें मीडिया में आती हैं, गिले शिकवे होते हैं, पब्लिकली आकर जो है बात होती है, क्या उनकी लीडरशिप पर भी एक सवालिया निशान तो पैदा होता है ना सर?
देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि पार्टी मुश्किल में है, कोई इख्तिलाफी बयान ना हो, और इमरान खान जेल में है तो ज़ाहिर है हमें उनको जेल से भी निकालना है। तो इस सब तमाम चीज़ों को देख के फिर ये मुल्क हमारा है, अगर मुल्क मुश्किल में है तो हमें क्या करना चाहिए? दहशतगर्दी के खिलाफ क्या लाएअमल होना चाहिए? ये सारी चीज़ें हैं, ये पार्टी को एक क्लियर मौक़िफ़ के साथ आना चाहिए। और मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ, और ये भी तमाम दोस्तों से अपील करता रहा हूँ कि आप इस तरह के इख्तिलाफात मीडिया पर ना लेकर आएँ, लेकिन बदकिस्मती है कि वो चीज़ें हाईलाइट हो गई, मीडिया के ऊपर आ गई हैं, तो अब उस पे तबसरा करना या बात करना मुझे कोई वो नहीं लग रहा है कि आप ना करें, बिल्कुल करना चाहिए अब। और जो इनिशिएटिव कर लिया है बैरिस्टर गौहर ने, मैं अगेन उनसे अपील करूँगा कि आप इसको कंटिन्यू करें, और जहाँ-जहाँ इख्तिलाफात उनको बिठाएँ। देखिए, करप्शन की बातें अलग बात है, अगर कोई करप्शन की किसी पे इल्ज़ाम है, उसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, बिल्कुल होनी चाहिए। आपको याद होगा कि जब इमरान खान ने जब सेनेट के इलेक्शन में उनको पता चला कि 20 लोगों के खिलाफ एक इल्ज़ाम है, तो उन्होंने 20 के 20 एमपीएस को निकाला पार्टी से। तो वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इख्तिलाफात जो है ये हम रोक सकते हैं। इख्तिलाफात छोटे-मोटे इख्तिलाफात हैं, और वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। तो उस पे पार्टी को जो है ना सीरियसली आगे बढ़ना होगा। हमसे क्योंकि मैं खान साहब का पॉलिटिकल एडवाइज़र भी रहा, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी रहा, तो मेरे साथ इस वक़्त कोई ओहदा नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ को समझता हूँ, और थोड़ा-सा गिल्टी फ़ील कर रहा हूँ कि मेरी पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा है, मैं इस पे कैसे खामोश रहूँ? ओहदा हो या ना हो, ओहदे से क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन मैं रिक्वेस्ट तो कर सकता हूँ ना तमाम दोस्तों को, एक सीनियर मेंबर होने के नाते। अब आगे देखो, जो जुनैद साहब ने तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अब अली अमीन गंडापुर साहब से भी एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि ज़ाती इख्तिलाफात किसी के भी नहीं है। छोटे-मोटे मैंने ये कहा, उसने ये कहा, बातें इधर-उधर पहुँच जाती है, उससे चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो पार्टी के अंदर मैं पार्टी से तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो डिसिप्लिन पे काम करे, पार्टी के अंदर डिसिप्लिन लाए, और जितनी भी हमारी लीडरशिप है, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर ज़ाती मसला नहीं है तो प्लीज़ इस चीज़ को हवा ना दें। आप हम एक समझते हैं मुश्किल वक़्त से गुज़र रहे हैं, जी, पार्टी क्या मुश्किल इसकी वक़्त से वजह गुज़र ये है, क्या इसकी वजह ये भी है जो एक अमूमी राय पाई जाती है कि जो सियासी लोग हैं उनके बजाय जो वकला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो ज़्यादा मेन स्ट्रीम में है, उसकी बड़ी वजह ये है, और उनकी मुलाकातें भी ज़्यादा होती हैं। सलमान अकरम राजा साहब आपके सेक्रेटरी जनरल हैं, ज़ाहिर बात है अब उनके जो नाम दिए वो नाम देते हैं, वो मुलाकात करते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब भी वकील रहनुमा हैं, इसके अलावा दीगर भी आप लोगों के काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रहनुमा है, बल्कि जो बहुत से एमएनएज हैं वो लीगल कम्युनिटीज़ हैं। क्या शौकत साहब इसकी ये भी वजह है पॉलिटिकल हैंडलिंग के हवाले से कि पॉलिटिकल जो फेसेस है वो बैकग्राउंड में है, जो लीगल फेसेस है वो फ्रंट पे है? देखिए, मैं इसमें तो ज़्यादा तबसरा इसलिए नहीं करूँगा कि जब 9 मई के बाद हम सब अंडरग्राउंड थे और ज़्यादातर लीडरशिप जेलों में थी, तो यही वकला थे, इन्होंने अपना रोल अदा किया है, उनके रोल को हम वो नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन मेरे ख्याल से जो पार्टी की मरकज़ी हायरार्की है, उसमें सियासी और कानूनी माहिरीन, उनको एक ही पोर्शन से लेना चाहिए, पोर्शन होनी चाहिए। सारा झुकाव एक तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पॉलिटिकल फैसले भी करने हैं। तो मेरे तो राय दे सकता हूँ, बाकी चूँकि इमरान खान फैसले करता है, और इमरान खान ने ही सलमान अकरम राजा साहब को किया है, बैरिस्टर गौहर साहब को भी इमरान खान, तो उनके फैसले तो गलत नहीं हो सकते, ना हम उनको गलत कह सकते हैं। लेकिन बाकी जो ओहदे हैं उनमें जो सियासी लोगों को अगर उसमें इंडक्ट किया जाए, और पार्टी के वो लोग जो पार्टी को मुत्तहिद देखना चाहते हैं उनको शामिल किया जाए, और वो अगर कोई कोशिश करते हैं पार्टी को मुत्तहिद करने की, तो उसको अगर ओहदे ना भी दें तो उनकी कोशिशों को कम से कम सपोर्ट किया जाए, तो मेरे ख्याल से पार्टी जो है वो इन क्राइसिस से निकल जाएगी। और जो चूंकि आपकी पार्टी की इस वक्त तंजीमी सिचुएशन है, आप समझते हैं कि जिन हालात का आप हमेशा बड़े बहादुरी से इसका जिक्र भी करते हैं, आई मस्ट अप्रिशिएट यू, और आप कहते हैं उसमें आप बेहतरी लाने के लिए किरदार भी अदा करेंगे, क्या आप अपोजिशन अलायंस बनाने की पोजीशन में हैं? क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब से भी आप लोगों की बातचीत चल रही है, मेरे शो में कामरान मुर्तज़ा साहब आए थे, वो कहते हैं कुछ अली अमीन गंडापुर साहब के बयानात अपनी जगह, लेकिन मुस्बत पेशरफ्त हो रही है, लेकिन अगर पार्टी के रैंक एंड फाइल में यकसुई नहीं होगी तो फिर आप वो जो हुकूमत के खिलाफ एक इकट्ठ बनाने जा रहे हैं उसमें भी जोर नहीं आएगा ना शौकत साहब? देखिए, मैं अगेन कहूँगा कि इत्तेहाद बनाने के लिए ज़ाहिर जब आप दूसरी पार्टियों से, अब सियासी पार्टियों से जब आप मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ज़्यादातर जो सियासी लोग होते हैं वही एक दूसरे के मिजाज को समझते हैं, और इसको कंटिन्यू करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हमने 15 रमज़ान
ایک میٹنگ کی, اس کے بعد ہم نے کہا جی عید کے بعد ہم کریں گے. تو بہت سارا گیپ آ گیا ہے. ایک تو جو ہماری مرکزی پارٹی ہے, میں ان کو یہی ایک مشورہ دے سکتا ہوں, اور اب وہ یہ نہ کہیں کہ یہ کون ہوتا ہے مشورہ دینے والا, کیونکہ میں عمران خان کا بھی ایڈوائزر رہا ہوں, تو ظاہر ہے پارٹی ہے ہماری. میں ان کو یہ ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ جب بھی مذاکرات کریں سیاسی طور پہ, تو اس کو سیاسی طور پہ اس کو آگے بڑھائیں, اور مسلسل کوشش ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آج آپ نے بات کی اور نہ مانی گئی تو آپ 2 ہفتے پھر انتظار کریں. ایک مسلسل کوشش ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ حکومت جو ہے, جب بھی اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہونے لگتی ہیں, تو اپوزیشن گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ بیچ میں لے آتی ہے جس سے دوریاں ہو جاتی ہیں. تو یہ ٹیکٹس سمجھنے چاہیے حکومت کی, کہ وہ ہر دفعہ جو اپوزیشن گرینڈ الائنس بنتا ہے اس کو ناکام بنانے میں بھرپور رول ادا کر رہی ہے گورنمنٹ. یہ کسی کو نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا ہے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن میں اس چیز کو فیل کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ ہر بار کوشش ہوتی ہے اور ہر بار حکومت اس کو ناکام بنا دیتی ہے. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس مرتبہ جو ہمارے مرکزی تنظیم کے لوگ بیٹھے ہیں, وہ اس پہ سنجیدگی سے بات کریں, سنجیدگی سے غور کریں, اور کوئی ایسی لوگوں کی کمیٹی بھی بنائیں جو مسلسل رابطے بھی کریں, جو مسلسل اگر کوئی مشکل آئے تو اس کا حل بھی نکال سکے. یہ جو ہے نا بہت لازمی ہے کہ گرینڈ الائنس بن جائے, اور جتنا جلدی بنے گا اتنا فائدہ ہوگا پارٹی کو بھی, اور عمران خان کو بھی, اور باقی لوگوں کو بھی. دیکھیں اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ عمران خان کے لیے بنا رہے ہیں, کہ جی گرینڈ الائنس بنے, عمران خان نہیں. عمران خان جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جمہوریت کی بالادستی ہو, پارلیمنٹ کی بالادستی ہو, اور جو عدالتی فیصلے وہ آزاد ہو. تو اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی عمران خان باہر ہوں گے پھر, کیونکہ ان کے کیسز عدالتوں میں, اور وہ چاہتے ہیں کہ عدالت کے ذریعے ہی وہ باہر نکلے. وہ کسی کمپرومائز ہونے کی وجہ سے باہر نہیں آنا چاہتے. اوکے سر, یہ مجھے بتائے گا کہ آپ نے کہا آپ عمران خان صاحب کے پولیٹیکل ایڈوائزر رہے, آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی ہے خان صاحب سے؟ میری آخری ملاقات ان کے ساتھ ہوئی ہے زمان پارک میں, اور اس کے بعد جو ہے تب ہوئی ہے جب وہ 9 مئی سے پہلے جب وہ گرفتار ہوئے تھے, اور جب وہ گرفتار ہوئے اس کے فوراً بعد جب وہ رہا ہوئے سپریم کورٹ کے آرڈر سے, تو انہوں نے ایک وہ آن لائن ایک میٹنگ رکھی تھی, اور اس آن لائن میٹنگ میں میں نے ان کو دیکھا تھا, اور اس وقت بھی میں نے ان سے کہا تھا کہ خان صاحب بہت ساری غلطیاں ہم نے کی ہیں, آئندہ اگر کوئی غلطی کرے گا تو میں خاموش نہیں رہوں گا. تو انہوں نے کہا کہ شوکت آپ خاموش, آپ کو رہنا بھی نہیں چاہیے. تو بہرحال پھر یہ بات بھی ہوئی کہ جی میں پہلے اس میں تھا, مرکزی کمیٹی کا ممبر تھا, لیکن جہانگیر ترین نے مجھے ہٹا دیا تھا. اس کے بعد پھر مجھے نہیں لیا گیا کمیٹی میں, جو کمیٹی بنی تھی جو فیصلے کرنے والی. تو خان صاحب نے کہا کہ میں آپ کو دوبارہ لے لوں گا, لیکن اس کے فوراً بعد وہ پھر جلدی گرفتار ہو گئے, اور وہ مسئلہ وہیں پہ رہ گیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ میں تو کسی کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں اور نہ عہدیدار ہوں, لیکن ایک اپنی سٹرگل ہے, کوشش ہے وہ میں کروں گا کہ پارٹی کو متحد رکھا جا سکے. سر بیک ڈور رابطے دوبارہ بحال ہونے کی بازگشت سنائی دے رہی ہے, آپ تک بھی خبریں آئی ہوں گی. علی امین گنڈاپور صاحب وہ تو باقاعدہ انٹرویوز میں کہتے بھی ہیں کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بات چیت ہو جائے. ایک طرف آپ سیاسی قائدین اپوزیشن کے رہنماؤں کے ساتھ الائنس بنانے چاہ رہے ہیں, دوسری طرف علی امین گنڈاپور صاحب بیک ڈور رابطوں میں تیزی لانے کی بات کر رہے ہیں. میں جیسے کہا آپ کے جو بیرسٹر صاحب ہیں, جو ترجمان ہیں, وہ بھی پیش ہیں سیف صاحب. تو یہ سر یہ 2 راستے اختیار کریں گے سیاستدانوں کے ساتھ بھی اور بیک ڈور رابطے بھی؟ سیاسی لوگ ہیں, ایک تو سیاسی سٹرگل تو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے, اور یہ جو فارم 47 کی گورنمنٹ کر رہی ہے, تو دیکھیں ان کے خلاف تو ظاہر ہے ہم نے آواز اٹھانی ہے. اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کا تعلق ہے, تو دیکھیں وہ تو عمران خان نے بھی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے میں بات کروں گا, اور وہ اس لیے کروں گا کہ ان کے پاس اختیار ہے. تو اس وقت اختیار کس کے پاس ہے, ان سے ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بات ہی نہ کریں. تو آپ تو جن کے پاس سپریمیسی کی بات کرتے ہیں نا سر, نہیں, اس کے لیے سپریمیسی تو دیکھیں نا, اپوزیشن کا سپریمیسی کے لیے تو ہم اسٹرگل کر رہے ہیں نا. وہ تو تب ہوگا جب فیئر اینڈ فری الیکشن آ جائے. جعلی مینڈیٹ سے تو سپریمیسی نہیں آ سکتی. تو وہ تو اس کے لیے تو ہم کوشش اسی لیے تو ہم کر رہے ہیں کہ ارلی الیکشن ہو جائے, اسی لیے ہم گرینڈ الائنس کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے وہ تمام پارٹیاں, اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں, ان کی سوئی اگر ڈی اے خان میں اٹکی رہے گی یا ان کی پارٹی کی اٹکی رہے گی کہ جی علی امین گنڈاپور ہمارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہے, دیکھیں وہ تو کنسٹیٹوئنسی پالیٹکس ہے. اس پہ تو علی امین گنڈاپور صاحب کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. ظاہر ہے
وہ تو لگے رہیں گے کیونکہ وہ الیکشن لڑتے ہیں، مولانا کے خلاف بھی ہے، فیصل کنڈی کے خلاف بھی، تو ظاہر ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف اگر وہ بیان بازی کرتے ہیں تو وہ ان کا اپنا ایک وہ ہے. لیکن ویسے اگر وہ جو پارٹی بات ہے صدقے کے پیسوں والی، وہ تو ذرا بلو دا بیلٹ ہے نا شوکت صاحب. جی صدقے کے پیسوں والی بات جو کی تھی وہ تو بلو دا بیلٹ ہے نا، وہ ہلکے کی سیاست سے تو بڑھ کر ہے جب آپ ان سے ملاپ بھی چاہ رہے ہیں. دیکھیں اگر یہ اتحاد ہو جاتا ہے تو پھر تو علی امین گنڈاپور صاحب نے خود کہا تھا کہ میں پارٹی کے ڈسپلن کا پابند ہوں. صحیح. لیکن جب تک اتحاد نہیں ہوتا تو اس وقت تک تو کوئی کسی کو نہیں روک سکتا. ظاہر ہے وہ جس طرح لہجہ استعمال کرتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کے خلاف، تو ان کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ بھی اپنا جواب دے. لیکن میں یہ اگین کہوں گا کہ اگر گرینڈ الائنس بنتا ہے تو اس کے بعد تو پھر سارے پابند ہوں گے اس کے ڈسپلن کے. تو اس کے بعد یہ تھا مولانا فضل الرحمان صاحب، محمود اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے. دیکھیں یہ تو کوئی ایسے وہ نہیں ہے، کوئی ایسا میں نہیں کہہ سکتا کہ بالکل یہ طے ہے کہ ہم نے بیک ڈور ڈپلومیسی کرنی ہے. یہ تو کسی وقت جب چونکہ وہ سی ایم ہے علی امین گنڈاپور صاحب، اور جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ ضرور اس چیز کو ڈسکس کرتے ہوں گے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں ہم کوئی پلان کے تحت ہو رہا ہے یا پلاننگ ہو رہی ہے کہ جی پارٹی ایسا کرے. علی امین گنڈاپور صاحب اپنے طور پہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سی ایم کرتے ہیں کہ میں 96%، 99% معاملات طے کر پایا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا ان کے انٹرویو بھی اکثر کہتے ہیں دوبارہ کوشش کریں گے. وہ تو اس پہ کہتے ہیں کہ اور وہ عمران خان صاحب کے ریلیز کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں نا. دیکھیں ان کی وہ سی ایم ہے، ان کو بہت بڑی ذمہ داری ہے. ان کے خان صاحب نے ان پہ بہت بڑا اعتماد کیا ہے، اور پھر ان کی قربانیاں بھی ہیں، انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، مشکلات دیکھی ہیں. اور وہ اگر پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں یا عمران خان کے لیے کر رہے ہیں تو یہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری میں ہے. سر زاویہ یہ تھا کہ ایک دفعہ یہ سوال اٹھا تھا تو کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا تھا کہ یونیلیٹرل فیصلے پھر نہیں ہوں گے، اگر اپوزیشن کا اکٹھ بنے گا تو پھر یک طرفہ فیصلے نہیں ہوں گے، پھر مشاورت سے نظم کے ساتھ فیصلے ہوں گے. میں تو آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جب اتحاد ہو جائے گا تو پھر ڈسپلن کی پابندی ہوگی. لیکن اس وقت تو دیکھیں نا 26 سے آئینی ترمیم ہوئی تو مولانا صاحب نے جا کے ووٹ دے دیا. اسی طرح جو سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہے مولانا صاحب نے جا کے اس میں شرکت کر لی. اس نے ہم سے تو کوئی وہ نہیں کیا نا کہ آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں، یا اگر آپ نہیں آ رہے ہیں تو ہم بھی نہیں جائیں. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا. انہوں نے اپنا فیصلہ کیا، ان کی پارٹی ہے، ڈیفینیٹلی ان کی پارٹی وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جب اتحاد بن جائے گا تو پھر سارے لوگ پارٹی کے ڈسپلن کے پابند ہوں گے. لیکن ابھی تو کوئی اتحاد ہے ہی نہیں، تو ظاہر ہے کس کو روک سکتے ہیں ہم کہ کیوں کیا وہ تو سر آنکھ میں چلتے چلتے عید تو آ گئی نا، عید گزر بھی گئی. آپ نے کہا تھا عید کے بعد اتحاد بن جائے گا، آپ نے کبھی بات نہیں ہے. بارکیف بہت شکریہ شوکت یوسفزئی صاحب پرام سشتوں میں وقت دینے کا، اور آپ نے ہم سے کی ویئرز شوکت یوسفزئی صاحب آپ سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے پارٹی کے داخلی معاملات اس پہ بڑی کھل کے گفتگو کی، اور ساتھ میں انہوں نے کہا ان کو بھی ادراک ہے اور پارٹی کے سینئرز کو بھی ادراک ہے کہ معاملے کو سلجھانا چاہیے کیونکہ جو اختلافات ہیں وہ گہرے ہوتے جا رہے ہیں. اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اختلافات کیا آپس میں سمٹ پائیں گے اور اپوزیشن الائنس بن جائے گا. ایز وی سپیک شوکت صاحب نے کہا کہ ابھی کوئی ایسا الائنس نہیں بنا، جب بنے گا تو پھر فیصلے جو ہیں وہ کنسنسس اور سب اپوزیشن لیڈرز کو آن بورڈ کر لیے جائیں گے. یہ آج کا شو تھا. آپ نے علی پرویز ملک صاحب کی گفتگو سنی وزیر اعظم صاحب کے بجلی ریلیف پیکج کے حوالے سے، اور آپ نے شوکت یوسفزئی صاحب کی ملک کی داخلی بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے حوالے سے. مجھے سید انوار الحسن اور پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ نگہبان.